बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। बेटी एक अल्लाह ताला की रहमत करार दी जाती है, लेकिन हम आज के मुआशरे के अंदर बेटियों को तरबियत देने के लिए शायद उस तरह से इस्लाम के अहकामात के ऊपर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हमारे पाकिस्तान में बेटी को बहुत कुछ समझा ज़रूर जाता है, अल्लाह की रहमत ज़रूर समझते हैं, लेकिन शायद उसका हक़ खाना भी उसी तरह का हक़ समझते हैं जिस तरह से हम बाकी चीज़ों में अपना हक़ समझते हैं। मैं यहाँ बात करूँ अगर अर्बन एरियाज़ की या रूरल एरियाज़ की, तो रूरल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बेटी की जायदाद देते वक्त हम लोग शायद उस तरह से जो है वो इंसाफ नहीं कर पाते, और ख़ास करके स्पेशली उसके ऊपर बहुत सारी अदालतों में भी इस तरह के केसेस देखने में आते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की बात करती हुई दिखाई देती हैं, बहुत सारी ख़वातीन औरत मार्च करती हैं, बहुत सारी ख़वातीन के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेकिन इस मुआशरे के अंदर अगर बात की जाए कि ख़वातीन कामयाब ज़िंदगी किसको कहती हैं, तो वो कामयाब ख़वातीन कौन सी हैं, उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी को अपनी को चलाया और आज किसी स्टेज पे किसी मुकाम पे पहुंची हैं। आज मैंने अपने प्रोग्राम में ऐसी कामयाब ख़वातीन को बुलाया है जो इसके ऊपर आज बात करने की कोशिश भी करेंगे, और हम फिर ये भी देखेंगे कि मुआशरा किस तरह से ख़वातीन को आगे बढ़ने से रोकता है या सपोर्ट करता है। तो मैं आज अपने पैनल को वेलकम करूँगा। सबसे पहली मेरी मेहमान जो आज कामयाब खातून का जहाँ मैंने जिक्र किया है, आलिया सारिम बरनी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम आलिया, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेरी आज की दूसरी मेहमान जो कि एक उस्ताद भी हैं और ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, कराची यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ उनका बहुत लिंक रहता है। आज उस यंग जनरेशन की तर्जुमानी भी करती हैं और साथ साथ उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी पूछेंगे। मेरी मुराद क्रिमिनोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नाइमा सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाई। मैं आपसे स्टार्ट लूँगा मैडम आलिया। ख़वातीन के लिए बहुत सारे मसाइल की बात की जाती है, ख़वातीन को शायद इक्वलिटी की बात तो करते हैं, लेकिन इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप क्या समझती हैं, वाकई हम सिर्फ बातें करते हैं या उनको वो हक़ मिलता है? पहले तो मैं वो बता दूं कि मेरे जहन में औरत और मर्द का क्या फ़र्क है, ये बहुत या ज़रूरी है। लड़का और लड़की, ताकि आगे जब बात होती जाएगी तो वो फिर डिफरेंट टॉपिक कहीं से कहीं जाता जाएगा, कभी एक ऑफेंड हो जाएगा कभी दूसरा। तो शुरू में हम ये बता दें कि लड़के को एक अगर लोहार की दुकान पर जाएं और लोहार की दुकान पर हम देखते हैं कि लोहे का सामान दुकान के बाहर दुकान के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, धूप मिट्टी सर्दी गर्मी बरसात वो इसी तरह पड़ा रहेगा और उसकी कीमत पर भी कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा माशरा लड़के को इस तरह से लेता है और उसको इसी तरह ट्रीट करता है कि उसकी कीमत पे कोई फर्क नहीं आता, अंदर बाहर वो कहीं भी पड़ा है। रफ एंड टफ जेंडर है, रफ एंड टफ जेंडर है। और अपने माशरे की बात कर रही हूँ, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी ऐसा ही अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। तभी तो उसको कमाने के लिए कहा कि तुम बाहर निकलो, तुम जाओ, तुम सर्दी गर्मी बर्दाश्त करो, तुम कमा कर लाओ और घर में आकर सारी चीजें खुश असलूबी से खुश दिली से उसे खर्च करो। अब अगर मैं औरत के हवाले से बात करूं, लड़की के हवाले से बात करूं, तो मुझे सुनार की दुकान पर जाना पड़ेगा। वहां मुझे एक बड़ी तिजोरी, उस तिजोरी में छोटी तिजोरी, उसमें एक छोटी सी डिब्बिया, उसमें रेशम का कपड़ा और उसके ऊपर एक हीरा। माशाल्लाह। वो जौहरी बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये हीरा एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी कदर कीमत एक खराश के बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, वो जानता है। तो वो हमारे यहाँ की लड़की है। अच्छा, ये इस तरह की चीजें मैं ज़ाहिर मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी जाती हूँ, मेरी बातचीत होती है, कुछ बच्चियां इसको सुनकर इतनी खुश होती हैं कि वाकई वो इतनी कीमती हैं, और वो कीमती हैं ऐसा तो अल्लाह ने भी बताया, ऐसे तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, तो कीमती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि भाई अगर हम इतने आप हमें इतना कीमती ना बनाएं, आप हमें आम ही रहने दें, लेकिन हमें माशरे में इज्जत दे दें। मुझे ये सुनकर इतना शदीद दुख होता है कि वो अपनी कीमत को कहते हैं कि आप हमें कीमती ना बनाएं। यानी वो औरत जो कि कीमती है, अगर जौहरी उसको नहीं पहचान रहा तो हीरा कहे मैं अपनी कीमत ही खत्म कर देता हूं। और अगर जौहरी नहीं पहचान रहा तो हमने जौहरी को सीख देनी है या हमने जौहरियों को पैदा करना है उस माशरे में। लेकिन अगर हम ये सोच के कि हमने अपनी वक्त को कम करना है, उस औरत को औरत के रुतबे के बजाय मर्द का रुतबा देना शुरू कर दें, तो माशरे से क्या सारी औरतों को फिर खत्म किया जाए? क्योंकि हर शख्स तो मर्द ही बन जाएगा। जो मर्द है सो वो तो मर्द है ही, लेकिन अगर औरतें हैं उनको उनकी हैसियत में नहीं रखा जाएगा, वो भी सोचेंगी कि इस हैसियत में तो मुझे इज्जत नहीं मिल रही, तो मुझे आप उसी हैसियत में ले जाइए, तो सोसाइटी का बैलेंस कहाँ
ہوگا. اور کیا لوہے پہ سوسائٹی چل جائے گی؟ بالکل یہ قیمتی ہیرے, ان کے بغیر سوسائٹی نہیں چل سکتی. ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ انہیں صرف قیمتی ہیرے الفاظ میں نہیں کہیے, گھر کے اندر گھر کے باہر اگر یہ ہیرے ہے تو ان کی عزتوں کی حفاظت بھی یہ کریں, ہم بھی کریں, معاشرہ بھی کرے. اسی رسپیکٹ کی جو بات کی جائے جو اس رسپیکٹ کی وہ حقدار ہے. میں ڈاکٹر نائمہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا. ڈاکٹر نائمہ, جس طرح سے میڈم عالیہ نے بہت ڈیٹیل میں عورت کے ڈیفائن کیا, مرد تو لوہے کی دکان پہ ڈیفائن ہو گیا کہ ٹھیک ہے اندر پڑا ہو باہر پڑا ہو زنگ لگے اس کی قیمت میں فرق نہیں پڑے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت واقعی اتنی نرم و نازک ہے؟ اس کی رسپیکٹ اور انصت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا, سورہ نساء پوری اس میں بھری پڑی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی عورت کو اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل. میں عالیہ صاحبہ کی گفتگو سن رہی تھی, بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی کہ جو انہوں نے مثال دی عورت کو ایک ہیرے کی اور ایک نرم و نازک ہستی کی. لیکن تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف ویو آپ کو مختلف محسوس ہوگا کہ دیکھیں بالکل تمام تر نزاکت کے باوجود ہم نے عورتوں کو بہت ہی ٹف رول نبھاتے ہوئے دیکھا ہے. ہر طرح سے ہر سچویشن میں وہ ریشمی جسے کہہ سکتے ہیں کہ رومال میں لپٹی ہوئی کوئی قیمتی چیز کی طرح جو ہے وہ زندگی نہیں بسر کر سکتی. آج کی جو عورت ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, مرد کے لیے جو ایک ہمت کا باعث ہے, اس کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے, اس کا ساتھ دینے والی ہستی ہے. میں بذات خود یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ نسوانیت ایک الگ چیز ہے. نسوانیت کے ساتھ اگر آپ بہت زیادہ اپنے اوپر آپ کو ہر جگہ پہ آپ عورت ہی جو ہے کنسیڈر کریں گے, بہت زیادہ عورت پن جو ہے وہ طاری ہو جائے گا, تو یقینی طور پہ نازک چیزیں جو ہیں وہ چوری بھی ہوتی ہیں, ان کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور وہ ان پہ جو ہے وہ ڈکیتیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس کی جو بیس ہے اگر وہ نزاکت ہے وہ تو وہی رہے گی نا, وہ تو چینج نہیں ہوگی نا. وقت کے لحاظ سے جو ہے یہ کردار تبدیل ہو رہے ہیں اور ان بدلتے ہوئے کرداروں میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونے کے لیے بہت ساری ہمت دکھانی ہوتی ہے, بہت ساری نزاکت نرمی جو ہے وہ تھوڑی سی ہٹا کر ایک جگہ پہ رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ آج جو ہے وہ عورت برابری کی سے جو ہے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہے. اب میدان عمل میں جو ہے وہ مرد کے ساتھ ہے عورت جو ہے وہ سات پردوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ وہ اپنا گزر کر سکے یا معاشرے میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کر سکے. پر کس ساتھ شانہ بشانہ میں سمجھتی ہوں آج کی عورت کھڑی. میں آپ کا پوائنٹ ڈاکٹر نائمہ صاحبہ لے کے آؤں گا میڈم عالیہ کی طرف. میڈم عالیہ, جس طرح سے انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر دونوں مل کے اگر چلیں گے, برابری اگر ہوگی, تو کیا اسلام واقعی برابری کا کوئی رتبہ دیتا ہے؟ عورت کو برابری کرنی چاہیے اس کو. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ یوں ہی بات کر کے یہ یوتھ کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کے پاس یوتھ کی ساری سوچ موجود ہے. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے وہی بات کہی جو میں نے کہا کہ جب میں کہتی ہوں تو سامنے سے یوتھ مجھے یہ ساری باتیں مجھ سے کرتی ہے. میں عورت اور مرد کی برابری کی قائل ہوئی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کی نہ کوئی برابری ہے, نہ کوئی مقابلہ ہے, نہ کوئی کسی کی جگہ لے سکتا ہے. تبھی تو میں نے دیکھیے وہ اگر قیمتی ہے تو قیمتی کا مطلب یہ تھوڑی گھر کے اندر بیٹھی ہوگی. کیوں ہیرا پہن کر ہم کیا باہر نہیں جاتے؟ ہیرا تو چمکتا ہے, جس کے ہاتھ میں وہ انمول ہوتا ہے. ہیرا پہننے میں تو لوگ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں, ہیرا ہی رہے گا, اس کی تو قدر و قیمت. عورت کیا جو ہیرے سے ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں تو ہم اس کی قدر و قیمت کو بڑھا رہے ہیں. اس سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے چار دیواری میں قید رہنا ہے, یا اس نے باہر نہیں نکلنا, کام نہیں کرنا, یا اس نے نوکری نہیں کرنی, یا تعلیم نہیں حاصل کرنا. یہ ہم اس کی عزت اور حرمت سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس کی عزت اور اس کی حرمت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی اس کے قریب نہ آ سکے. اس میں مقابلے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو کمزور مرد ہے نا, انہوں نے یہ مردانہ عورتوں کو پیدا کیا ہے. یعنی ایک عورت کے اندر اگر ایک جو اندر کی اس کی خاصیت ہے, کیونکہ میرا تعلق ظاہر ایک ایسے ادارے سے کہ جہاں پر میرے پاس وہ خواتین بھی ہوتی ہیں جو ان جگہوں سے آ جاتی ہیں جہاں جسم فروشی ہوتی ہے. میں نے تو ان کے اندر بھی عورت ہی پائی ہے. یعنی ان کے اشاروں پر ہزاروں مرد چاہے ان کے اشاروں پر چل رہے ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ایک وہ مرد چاہیے جس کے اشارے پر میں چلوں, میں اس کی اولاد کو پیدا کروں, میں اس کے گھر میں رہوں, میں اس کی نسل کو بڑھاؤں اور وہ میرا ہو کر رہے. تو میرا تعلق اس جگہ سے ہے جہاں ایسی عورتیں بھی آتی ہیں. تو جب اتنی سخت عورت, کیونکہ جو عورت یہ کام کرتی ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ واہ یہ تو بہت ہی مضبوط عورت ہے. کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو کتنے کون سے کام نہیں کروا سکتی, جنگیں جتوا سکتی ہے, نہ جانے مرد کے حواس پر اگر کوئی عورت سوار ہو جائے تو اس کے بعد وہ مرد کسی کام کا نہیں رہتا. اس لیے تو مرد کو کہتے ہیں کہ نظر نیچے رکھنا, تمہاری اونچی نظر تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے گی. تو میں نے وہاں پر بھی دیکھا ہے کہ جو کمزور مرد ہیں وہ اس طرح کی مردانہ عورتوں کو پیدا کرتے ہیں, اور جو ہمارے پاس مضبوط مرد ہیں وہ معاشرے میں زنانہ عورتوں کو پیدا کرتے ہیں, جو ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے. یعنی وہ عورت جو عورت ہے, عورت چاہتی ہے کہ
مرد کی چھپر چھایا میں وہ رہے, لیکن اس کی عزت اور اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئے, کوئی اس کو دھوکہ نہ دے, کوئی اس کو چیٹ نہ کرے. اس کا محرم مرد اگر اس کا ہے, جیسے باپ ہے تو سدا باپ بن کر رہے, بھائی ہے تو اس کی حفاظت کرے, شوہر اگر اس کا ہے تو کبھی اس کو دغا نہ دے, اور بیٹا ہے تو اس کا فرمانبردار رہے. تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس عورت کو مردانہ عورت بننے کی ضرورت ہے. مردانہ عورت بننے کے بعد اس کی ساری ضروریات اس کے گھر پہ پوری ہوں گی تو وہ کیوں نکلے گی؟ اور نہیں, اور نکلنے پر اعتراض نہیں ہے, نہیں اس روزگار کے لیے, وہ اگر روزگار کے لیے بھی نکل رہی ہے, آپ نے ایک طرف عورت کو باہر نکالا کہ تمہیں روزگار چاہیے, تمہیں سب کچھ چاہیے, اس کے بعد آپ نے اس عورت کو عزت نہیں دی جو اس کی عزت ہے, اس کو آپ نے ہیرے سے خراشے ڈال کے برباد کر دیا. تو کیا اس عورت کو اس قیمت پہ نکلنا چاہیے؟ اگر آپ عورت کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں تو پہلے معاشرے کو تیار کیجیے اس کے لیے, ہاں اس کی ایکسیپٹنس, اس کی عزت کی ایکسیپٹنس. جب نوکری لینے کے لیے کوئی عورت باہر نکلے, اس سے یہ کہا جائے نوکری تو تمہیں ملے گی, یہ بتائیے کہ شام کی چائے کے وقت کہاں ہو, کھانے کے وقت کدھر ہیں آپ, یا میرے ساتھ آپ چائے پی لیجئے کھانا. تو کیا اس قدر و قیمت پر, اور یہ میرے معاشرے میں سب ہو رہا ہے, تو اس قدر و قیمت کے ساتھ کیا عورت کو باہر نکلنا اس کے لیے تحفظ ہے؟ کیا اس کو نکلنا چاہیے؟ آج کا دن, یہ جو 8 مارچ کا دن ہے, یہ اتنا قیمتی دن ہے کہ آج کے دن بھی 2 دھڑے ہوتے ہیں, ایک طرف ایک دوسری ایکسٹریم, ایک دوسری ایکسٹریم. کیوں نہ مل کر وہ بات کی جائے کہ عورت نکلے باہر, لیکن پہلے معاشرے کو تیار کیجیے, اپنے گھر کے مردوں کو تیار کیجیے, اور انہیں تیار کیجیے اس بات کے لیے کہ عورت کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ انسان کا مقابلہ دوسرے انسان سے بھی نہیں ہوتا. ایک انسان کا مقابلہ صرف اس کے نفس سے ہوتا ہے, اس کے نفس سے ہوتا ہے. جس نے نفس کو قابو میں کر لیا اس نے ساری دنیا میں فتح پا لی, اور جس کا نفس بے قابو ہے تو وہ ہمارا, ہم روز اپنے نفس سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں, اور یہی ضروری ہے. میں میڈم عالیہ ڈاکٹر نائمہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں. ڈاکٹر نائمہ, جس طرح سے بات کی جاتی ہے, میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بہت سارے, ہر کوئی اپنی اولاد کو, بیٹی کو دعائیں دیتا ہے, بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتا ہے. اس کے باوجود بھی جائیداد میں اور اس میں حصہ نہ دے کے وہ آرام سے ہم جائیداد کھا جاتے ہیں. ویسے بیٹی کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, تو اس کا نصیب تو خود کھا رہے ہوتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہم اگر دینی لحاظ سے بات کریں تو اسلام میں تو ہر چیز واضح ہے کہ جائیداد کا بھی, وراثت کا بھی جو ہے حق وراثت واضح ہے. اب ہم لوگ مسلمان ضرور ہیں, لیکن ہم اس لیول کے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز کو, اب جو ہمارے فائدے میں ہوتی ہے اسے فالو کرتے ہیں, جو نہیں ہوتی اس کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں. تو یہاں جائیداد کی اور وراثت کی میں بات کروں گی کہ بالکل یہاں پہ ہمارے یہاں جہیز دینے کا رواج ہے, تو اکثر خاندان فیملیز اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتی ہیں, بہت زیادہ اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں کرنے کے لیے. یہ معاشرے کا جو چلن ہے. اچھا, اب جہاں پر یہ حق وراثت کی بات تھی, اب یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا پہلے. آج کی جو لڑکی ہے, ہم شہروں میں, دیہاتوں میں, کہیں بھی ہم دیکھیں جہاں پہ تعلیمی یافتہ طبقوں میں بھی ہم دیکھیں گے, ہم وراثت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے, کہ پہلے لڑکی کو اتنی ہی تعلیم دی جاتی ہے جس طرح سے بیٹے کو دی جاتی ہے, اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کی شادی اور اس کی اگلی زندگی کو بسانے کے لیے جو ہے وہ اس پہ ایکسپینڈیچر کیے جاتے ہیں. دین پھر تھرڈ چیز آتی ہے وراثت کی. تو اکثر یہ تو دونوں بیٹے پہ بھی اتنی ہی خرچہ ہو گیا, بیٹے پہ بھی اتنی ہی ہوتی نہیں, بیٹے پہ جو ہے وہ پھر ابراڈ بھی جا رہا ہوتا ہے, یہاں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی اسی طرح خرچہ آ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ میں اور آپ, ہم ہی ہے نا معاشرے کا حصہ, ہم ہی اقدار کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں, ہم ہی جو ہے وہ چلن بناتے ہیں, ہم ہی جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ آگے پروموٹ کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, اب میں اس پہ آپ کو کیا کہوں کہ اگنور بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں میڈم عالیہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو وراثت والا سلسلہ ہے, جس طرح سے ڈاکٹر نائمہ نے کہا کہ ہم جہیز کے اوپر زیادہ فوکس ہو گیا, وراثت نہیں دیتے. اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ وراثت میں بیٹی کو بھی اتنا ہی حصہ دیں جتنا, یعنی کہ ڈیفائن ہے اسلام کے اندر. اس کو دیتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ویسے ہم بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں تو روز کرتے ہیں. بیٹی کی بہت ساری باتوں پہ معاشرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو تعلیم دینے میں معاشرے کو تکلیف ہوتی ہے. میں ایسے ماں باپ کو جانتی ہوں جو پہلے دن سے صندوق تو لے آتے ہیں اس کا جہیز بھرنے کے لیے, لیکن اس کے اسکول کے ایڈمیشن کے فارمز نہیں لاتے. ہمیں بہت ساری باتوں سے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہے وہ اللہ کی رحمت تو ہے. الفاظ میں تو ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ رحمت آئی ہمارے گھر میں, اندر سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. نہیں, چلی کسی اور کے گھر جائے گی. رحمت ہماری ہے, چلی کسی اور کے گھر جائے گی. تو جو ہم اس کو تعلیم دیں گے وہ ہمارا نقصان ہے کہ تعلیم دے کے وہ کہیں اور چلی جائے گی. ہم اس کو اگر جہیز دیں گے, جو کہ جہیز دینے کی بات کرتے ہیں, جہیز کے بجائے جائیداد میں حصہ ہونا چاہیے, اور وہ جہیز بھی کسی اور چل جائے گا. جائیداد کے اوپر تو وہ دیکھنے ہی نہیں دیتے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جائیداد تو بیٹوں کی, اگر ہم نے بیٹی کو دی تو وہ بھی کسی اور کے بیٹے کے پاس, کسی اور کے گھر چلی جائے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ نے اپنی جان, اپنی بیٹی, اپنی سب سے پیاری ہستی جب آپ نے کسی کے سپرد کر دی تو یہ تو بڑی ثانوی چیز ہے. جگر کا ٹکڑا دے دیا پیچھے جائیداد, یہ چیزیں, یہ کیا حیثیت ہے ان کی؟
بات اتنی سی ہے کہ ہم کیونکہ سب کانٹیننٹ میں رہے, ہم انڈیا کے ساتھ رہے, تو ہم نے ان کی بہت ساری وہ چیزیں سیکھ لی جس کی ہمارے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں تھی, ضرورت بھی نہیں تھی. اسی میں سے ایک چیز جہیز ہے. جہیز اگر ہم اپنے اسلامک طریقے سے بھی دیکھ لیں تو ہمیں پتا ہے کہ جہیز کا کیا طریقہ ہے, مہر کا کیا طریقہ ہے, لیکن شادی کو ہم لوگوں نے ایک اتنا مشکل طریقہ کار بنا دیا, صرف جہیز کی مد میں نہیں مہر کی مد میں بھی بنا دیا. تو یہ ایک سائیکی کی پوری سوچ ہے. اگر ہم اسلامک چیزوں, اچھا ہمارے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمیں جہاں سے جو چیز مرضی کی لگتی ہے وہاں سے وہ لے لیتے ہیں, مطلب اپنے کام کی چیزیں جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں, باقی چیزوں کو جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں. اسلام اتنا خوبصورت ہے نا بے شک کہ اگر اس میں داخل ہو تو پھر پورے کے پورے داخل ہو. اگر تم اس میں سے مرضی کی چیزیں لوگے اور باقی کی چیزیں فضول سمجھ کے تم اس کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان کا سودا ہے. میڈم عالیہ, مجھے یہاں پر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے کہ خواتین کو بیسکلی برابری کیوں چاہیے, اور برابری کے لیے بیسکلی جس طرح سے بڑی اچھی ایگزامپل دی میڈم عالیہ نے کہ یہ وہ ہیرا ہے جس کو سنبھال کے خراشوں سے بچا کے تجوری میں رکھا جاتا ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بریک سے لوٹ کے آتے ہیں, اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ 2 کامیاب خواتین آج میرے ساتھ اس پینل میں موجود ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے یہ کامیابی حاصل کی, یا اپنی زندگی میں انہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا, یہ بھی میں پوچھنے کی کوشش کروں گا. ڈاکٹر نائمہ, آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے ماشاءاللہ سے اس بڑے عہدے پہ پہنچنے کے لیے بہت اسٹرگل کی ہوگی. بچپن میں یقیناً والدین کی طرف سے سپورٹ رہی, اب ماشاءاللہ سے جس آپ زندگی سے گزر رہی ہیں, ہسبینڈ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن کن مشکلات کا سامنا آج کی لڑکی, کیونکہ آپ کو تو یوتھ کے ساتھ, ینگ جنریشن کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے آپ کا, کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے خواتین رہ جاتی ہیں پیچھے, یا اپنے آپ کو نہیں وہ مقام دلا پاتی؟ آپ نے کس طرح سے یہ مقام اچیو کیا؟ دیکھیں, بالکل میں کہوں گی کہ میری فیملی جو ہے وہ ایجوکیشن اور اس کی اہمیت سے بہت واقف تھی, اور یقیناً پہلی دفعہ جو کاغذ و قلم یا پینسل جو مجھے پکڑائی میری والدہ یا والد نے ہی پکڑائی, انہوں نے مجھے اسکول بھیجا اور تمام سب کچھ انہوں نے کیا. لیکن دیکھیں سوسائٹی میں جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے بننا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو بہت سے جو ہے وہ سے کہہ سکتے ہیں بہت کنسسٹنسی چاہیے کہ آپ فوکسڈ ہو کے اپنے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ فوکسڈ رہیں. کیونکہ دیکھیں لڑکیوں پر جو ہے وہ ایک پریشر یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہوتی ہیں یا وہ جب ایجوکیشن حاصل کر چکی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایک شادی کے لیے یا ایک اپنی فیملی کو آگے لے کے چلنے کے لیے ان پہ ایک پریشر ہمیشہ سے رہتا ہے, اور اس پریشر کو جو ہے وہ مینیج کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اور اپنی بات کو رکھنا اور اپنی بات کو منوانا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا یقیناً یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو رکھ سکیں اور اپنی بات کو منوا سکیں, کہ جس چیز کے لیے آپ مطلب سیریس ہیں وہ چیز دوسروں کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھیں. یقینی طور پہ فیملیز جو ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں وہ اپنی فرائض سے, اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ جلد سے جلد سبکدوش ہو جائیں. مجھے اس سلسلے میں یقیناً میں کہوں گی روایتی خاندان سے میرا تعلق تھا, لیکن انہوں نے مجھے سمجھا, انہوں نے جو ہے مجھے مطلب یہ نہیں مجھے موقع دیا اور میری ہمیشہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی. یقینی طور پہ اسی لیے میں آج اس مقام پر ہوں, اور خوش قسمتی سے میرے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ میرے ساتھ بہت کوآپریٹو ہیں, اور وہ بھی میری تمام تقاضوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں تو بہت لکی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے میرے پیرنٹس کی, میرے سپورٹ ملی, پہلے پیرنٹس کی طرف سے. اچھا, کیا فرق دیکھتی ہیں آج کی لڑکی جو 20-22 سال کی لڑکی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہے جس سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, جب آپ 20-22 سال کی تھی, کیا ان کا جو تھنکنگ لیول ہے وہ کیا ڈیفرنس ہے اس کے اندر, یا وہی جو آپ سوچتی تھی آج کی لڑکی بھی وہی سوچتی ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس وقت جو ہے وہ شاید اپنے وقت کے مطابق نہیں سوچتی تھی, لیکن آج کی لڑکی جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. میں نے پہلی بات اس لیے کی کہ میں سوچتی تو تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے, لیکن میں بعض اوقات بڑی مطلب پریشان ہو جاتی تھی, بڑی ڈگمگا جاتی تھی, کیونکہ جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے آپ اس سے جو ہے وہ آپ پہ اثر کرتی ہے, وہ چیز آپ اس کے امپیکٹ میں آتے ہیں. لیکن آج کی لڑکی بہت واضح ہے. آج میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے فیصلے لیتی ہے, اور پہلے سے سوسائٹی جو ہے وہ اس میں بڑا فرق آیا ہے. میں اس کو کہوں گی پازیٹیو ایک فرق ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. اس میں ٹیکنالوجی کا کردار ہے, ٹیکنالوجی کا بالکل اس میں بہت بڑا رول ہے. آج جو ہے بالکل ایک چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں. آج جو ہے وہ ہر دنیا کی نالج ان کے پاس ایک کلک پر ان کے پاس موجود ہے, جس کے لیے ہم لائبریریز کا رخ کرتے تھے یا ہمیں وقت لگتا تھا. آج جو ہے وہ ان کے پاس
ہر چیز ان کی ایک کلک پہ موجود ہے, اور وہ بہت کچھ جو ہے وہ جانتی ہیں اپنے وقت کے, اپنے پوری دنیا کے بارے میں ان کی نالج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ میں اس وقت بھی جو ہے میری سوچ یہ تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے. میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ تھوڑی سی وقت کے مطابق نہیں تھی, کہ اس وقت جو ہے وہ مطلب اتنی ٹیکنالوجیکل اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, وہ والی چیزیں نہیں تھی جو آج اویلیبل ہیں, جو آج اویلیبل ہیں, ایزیلی اویلیبل. میڈم عالیہ کی طرف آؤں گا. میڈم عالیہ, وہی سوال, عالیہ سارم برنی آج جس اسٹیج پہ ہے, یہاں تک پہنچنے میں کن کن مشکلات کا سامنا رہا, کس کٹھن دور سے گزری, اور آج اگر کسی اسٹیج میں ہیں تو کتنا فخر محسوس کرتی ہیں؟ سپورٹ کس کس کی رہی؟ میں نے میرے سارے محرم رشتوں کی, ماشاءاللہ سے. جب میں نے شادی کی اس وقت بھی میں بہت اچھی پوزیشن پہ تھی, کیونکہ گولڈ میڈلسٹ تھی, بڑی اچھی جاب کے ساتھ. مجھے زندگی بھر پڑھانے کا شوق رہا, اور میں نے زندگی میں اگر کوئی ناکامی تو انسان کو ہوتی ہے, لیکن مجھے اپنی زندگی کی کوئی ناکامی یاد نہیں ہے کہ میں کبھی ناکام ہوئی ہوں, کیونکہ ہر ناکامی کے بعد میں نے اللہ کا نام لیا, محنت کی, اور اللہ کی مدد آئی, پھر وہ کامیابی میں ری اسٹارٹ. ہاں مجھے یاد ہی نہیں کہ میں زندگی میں کبھی ناکام رہی ہوں گی. اور یہ تو میں کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ عورت ہونے کے حوالے سے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کاش کہ میں مرد ہوتی. میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں عورت ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک ماں کے روپ میں پیدا کیا, بہن اور بیٹی کے روپ میں پیدا کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس وقت میری شادی ہوئی تو جو میں تھی پھر وہ میں رہی نہیں. میری شادی کے فوراً بعد میں جیسے جاب کر رہی تھی, سارے سلسلے تھے, تو سارم برنی صاحب نے مجھے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں جاب کروں. اور میں آج اس بات پر بھی فخر محسوس کرتی ہوں کہ شادی, کیونکہ میرے خالہ زاد تھے وہ, تو بس میں گھر میں صرف نکاح کے لیے آئی تھی, جس کے بعد ان لوگوں نے رخصتی بھی مانگ لی تھی. اور میری خالہ کیونکہ بڑی تھی, امی کی بڑی بہن تھی, تو جو ان کی بات وہ میری ماں کے لیے حکم کا درجہ, تو انہوں نے جو نکاح کیا تو پھر انہوں نے کہا عالیہ ہماری, اب عالیہ کہیں نہیں جا رہی. تو مجھے تو جاب میں نے نہیں انفارم کیا تھا کہ ایسے اچانک ہی کچھ ایسا ہوگا. میں نے ویری نیکسٹ ڈے جا کے, کیونکہ میرے شوہر کی مرضی نہیں تھی, سالم صاحب چاہتے تھے کہ میں نہیں نوکری کروں, میں گھر میں رہوں, میں نے اگلے دن ریزائن کیا ہے. اور مجھے وہاں پر گیا تھا آپ 1 سال کی بھی اگر لیو لے لیں تو آپ لیو لے کے چلی جائیے, لیکن ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں, آپ ریزائن نہ کریں. میں نے کہا جو میرے شوہر نے کہہ دیا بس وہ بات ختم ہو گئی, بس کل نکاح ہو گیا, آج میں نے ریزائن کر دیا, جوہری کے ہاتھ پہنچ گیا. لیکن اب آپ اللہ کی کرامات تو دیکھیے گا کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتی ہوں. سارم برنی صاحب جو کام کر رہے تھے وہ ظاہر سوشل ایکٹیوسٹ تھے, ان کی NGO چل رہی تھی, ساری چیزیں تھیں. اللہ نے میری تمام صلاحیتوں کو وہاں کام میں اللہ تعالیٰ لے آیا. میں نے اپنی زندگی کو ایک طرف رکھ دیا. میں نے کہا جو میرے شوہر کی زندگی دراصل وہی میری زندگی, جو اس کا مشن دراصل وہی میرا مشن. تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رتبہ, وہ عزت دیا. اگر میں کسی جگہ کی پروفیسر ہوتی, کسی کچھ بھی, وہ بھی بہت عزت, بہت بہترین مقام ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا تھا, اللہ نے ویلفیئر ڈال دیا اس کے اندر, یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی رضامندی ڈال دی. اور پہلے میں اگر نصابی کتاب پڑھاتی تو آج زندگی کی کتاب پڑھا رہی ہوں, تو ایک بہت بڑی بات ہے. میں نے زندگی میں سیکریفائسز کیے ہیں, اور میں نے آپ کو کہا نا یہ بھی سیکریفائس تھا جو شادی کے اگلے دن میں نے کہا کہ اگر نہیں تو نوکری ختم. ایک ایسی لڑکی کو جس نے ایک بہترین, اور میں اپنے ٹائم کی, جہاں میں اگر اسپورٹس میں گئی تو پتا ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں ٹرافی آئے گی, میں کہیں کوئز میں گئی, بیت بازی میں گئی, کہ تو ایک اس مزاج کی لڑکی جس نے زندگی بھر ہر میدان میں قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی. اور ایک انسان جس سے نکاح کے 3 لفظ بولے, اس کے بعد اس نے کہا میں کچھ نہیں, جو ہو وہ تم ہو. یہ تربیت میری ماں کی تھی, اور اللہ نے مجھے اس میں بہت زیادہ, اللہ نے میرا ساتھ دیا. اور جو میں نے لفظ استعمال کیا نا سیکریفائز, یعنی جو کچھ میں کر رہی تھی یہ میں اپنی خوشی سے کر رہی تھی, کمپرومائز نہیں تھا. کمپرومائز تو وہ ہو کہ جب مجھ پر کوئی جبر ہو یا مجھ پر مجبوری ہو, جب میں کچھ کر نہ سکتی ہوں. لڑکیاں آج بات کرتی ہیں کہ اب نوکری, لڑکیوں کی نوکری بہت اچھی بات ہے جو اس وقت حالات ہے ملک کے, جو مہنگائی ہے, لیکن جب لڑکی نوکری کر کے آئے, اور نوکری کر کے آئے, یہ چاہے کہ گھر کی سربراہ وہ بن جائے, یہاں مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. کیوں بوجھ اٹھاتی ہو؟ سربراہ جو ہے مرد تمہارا سربراہ, اسی کو رہنے دو, سکون سے رہو, اس کو سپورٹ کرو, اس کو ایسی سپورٹ کرو, اس کی کمر کو ایسا سیدھا کرو کہ اگر تم پیچھے سے ہٹ جاؤ تو اس کی کمر دوہری ہو جائے. ہاں, اس کو پتا چلے گا میرے پیچھے سپورٹ نہیں ہے. اتنی بڑی سپورٹ تھی. میڈم عالیہ, آپ ینگ جنریشن سے بھی آپ کا لنک رہتا ہے, جس طرح سے آج آپ تھاٹس میں, جس طرح سے ڈاکٹر نائمہ نے بتایا کہ آپ آج کی اگر تھاٹس کی بات کریں, آج کی جوان 20-22 سال کی لڑکی اور جب عالیہ جو ہے نا وہ 20-22 سال کی تھی, کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں؟ عالیہ تو جیسی تھی سو ویسی ہے, اور عالیہ کی بیٹی میری, نہیں جو میچورٹی آج ہے 20-22 سال میں تو نہیں ہوگی نا. نہیں, میرے سٹائل تو تب بھی وہی تھا. میں آج بھی سیکریفائس کرتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے, میں آج بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, اور ماشاءاللہ سب میرے سپورٹرز ہیں. میری جوائنٹ فیملی میرے لیے اتنی بڑی سپورٹر ہے, کوئی ایک لفظ بولے نا تو میرا کوئی بندہ اس کو چھوڑے گا نہیں. عالیہ کو کل اللہ نے اپنے میکے کی طاقت دی تھی, آج عالیہ کو اللہ نے میکے اور سسرال دونوں کی طاقت دی ہے. رہ گئی بات سیکریفائس کرنے کی, تو میں بتاؤں گی اپنی بچیوں کو کہ میں سیکریفائس کرتی ہوں سب کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے, آپ کو سب کو اسپیس
دینی پڑتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کی جیت ہوتی ہے. اور میں اپنی بیٹی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کروں کہ مجھے ظاہر ہے وہ اس دور کی بچی ہے, اس کے پاس موبائل بھی ہے, اس کے پاس ساری چیزیں. تو ایک دن مجھے تکلیف ہونے لگی کہ کہیں میری بچی آج کے دور کے حساب سے, بچیاں میری بہت اچھی ہیں آج کے دور کی, لیکن کہ اس کے ذہن میں تو نہیں آ گئی, انا تو نہیں آ گئی, کیونکہ انا انسان کو ختم کر دیتی ہے. تو جب میں نے اس سے بات چیت کی تو مجھے کہیں پہ لگا کہ شاید یہ آج دور کی بچی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ اماں سے وہ بات سیکھنا چاہ رہی تھی, اور اس کا ایک ڈبیٹ, اس کا بھی ایک کمپٹیشن تھا جس میں مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کی بات ہوئی تھی. وہ اپنی دوست سے فون پہ کہیں بات کری تھی, اس کو نہیں پتا تھا اس کی اماں سن رہی ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی, مجھے لگا یہ تو دوسری عالیہ ہے, مطلب دوبارہ بچپن لوٹا, دوبارہ یعنی جو اس نے مجھے کرتے دیکھا ہے. میری بیٹی آج کے دور کی ہے نا, ہاں وہ آج مجھ سے زیادہ اپنے فیصلوں کی بات کرتی ہے, یہ میں ضرور کہوں گی, لیکن میری بیٹی کے اندر عالیہ ہے. جو اس نے مجھے کرتے دیکھا ہے وہ غیر شعوری اور غیر محسوس طریقے سے اس کے تو اندر چلی گئی ہیں وہ چیزیں, وہ چیز اس کے پاس موجود ہے. میں سمجھتی ہوں میرا بہتر ورژن ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, وہ ہر چیز میں مجھ سے بہت بہتر, بہت آگے. لیکن میں جو بچیوں سے کہوں گی صرف ایک ہی تو ڈیمانڈ ہے میری, اپنی عزتوں کی حفاظت کر لو اور اپنے رشتوں کو بچا لو. اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں. لیکن میں آج کے معاشرے میں دیکھ رہی ہوں اگر میری بچیاں اتنی اسمارٹ ہیں, گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں ان کے؟ مرد کے حوالے سے میں مرد کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن مرد نے معاشرے میں عورت کو نہیں ستایا, ایسا تو کبھی ہوا نہیں. اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا نہیں. میرا معاشرہ عورت کی عزت, عورت کی مضبوطی, عورت کے کردار پر کھڑا ہوا تھا, اور میں نہیں چاہتی کہ میرے معاشرے کے پاس یہ چیزیں نکل جائیں. میری عورت کی جو مضبوطی ہے وہی ہیرے والی مضبوطی, وہ اس کو اپنے پاس رکھے گی. پھر مرد جو ہے کیا ماں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. جب نہیں کر سکتا تو میں کہتی ہوں پھر عورت کو مرد بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی تو 4 روپ ہے نا, 4 تو عظیم ہیں ہی. ایک ایسا روپ ہے جس پہ آگے آ کے کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا. لیکن میری بچیاں خدا نخواستہ انا میں نہیں آئیں, انا میں نہیں آئیں, عزت نفس کو سنبھال کر رکھیں. وہ اچھی ہیں, وہ بولیں کہ ہم اچھی ہیں, لیکن میں سب سے زیادہ اچھی ہوں یہ نہ بولیں. میں ہار نہیں سکتی یہ نہ بولیں. میں ہارنا نہیں چاہتی, محنت کروں گی یہ بولیں. صرف ہماری بچیوں کو تھوڑی سی آگے پیچھے کی ایک چیز کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. باقی یہ بہترین بچی ہماری بچی ہے نا. جب ہم نے معاشرے کو سنبھالا ہے تو ہماری بچیاں بھی معاشرے کو سنبھالیں گی. یقیناً اسی طرح سے ہوگا. بس ایک آخری جملہ, عالیہ نے اپنی زندگی میں سیکریفائسز کی, اور میں چاہتی ہوں کہ بچیاں کمپرومائزز کے بجائے سیکریفائسز کریں. اور یہ پتہ اس میں باریکی کیا ہے, جب بچی کمپرومائز کرتی ہے نا تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خلش ہوتی ہے اور وہ ریئیکشن دیتی ہے. جب وہ سیکریفائز کرتی ہے, ایسی مضبوط ہو کے کھڑی ہوتی ہے, پھر یہ معاشرہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ڈاکٹر نائمہ آپ کی طرف آؤں گا میں. زندگی میں انسان رول ماڈل بناتا ہے, جس طرح سے بڑی اچھی بات کی میڈم عالیہ نے کہ ان کی بیٹی نے رول ماڈل سمجھا والدہ کو. آپ کیا سمجھتی ہیں, بچپن میں آپ نے کسی کو رول ماڈل بنایا, کچھ ایسا دیکھا کہ مجھے بھی اس جیسا بننا ہے, آج کی بچیاں بھی اس طرح سے رول ماڈل بناتی ہیں, تو کیا رول ماڈل بنانا اور اس کے پیچھے بھاگنا کتنا فائدہ مند ہوتا ہے؟ دیکھیں رول ماڈل آئیڈیلزم کی بات ہے. دیکھیں ہمیشہ سب سے پہلا آپ کا رول ماڈل آپ کی ماں ہوتی ہے جو آپ کے قریب ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو زندگی آگے بڑھتی ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے وہ مزید اس پہ اضافہ ہوتا ہے. وہ تو وہ ایج ہوتی ہے روز آئیڈیل چینج ہو رہا ہوتا ہے. چینج ہوتے ہیں. لیکن ہر حوصلہ مند عورت جو میڈم کی طرح بول سکتی ہے, جو اظہار کر سکتی ہے, وہ میرا آئیڈیل ہے ماشاء اللہ. آج دیٹس گڈ. تو عالیہ آپ کا کون رول ماڈل تھا؟ آپ نے بھی یقیناً رول ماڈل بنایا ہوگا, کسی کو دیکھا ہوگا کچھ. دیکھیے ماں اور صرف ماں, یعنی کہ دونوں کا اتفاق, دونوں خواتین کا اتفاق ہے, ماں پہلی رول ماڈل. ہمارا اتفاق ہے کہ ماں سے بڑھ کے فخر ہے کہ میری ماں تھی اور میں بھی ماں بنی. میں اپنی بچیوں سے کہوں گی اس فخر کو نہیں کھونا, اور اس فخر کے لیے ماں بننے کے لیے آپ کو شوہر چاہیے ہوگا, فیملی چاہیے ہوگی, مرد چاہیے ہوگا. تو اگر آپ ماں بننا چاہتی ہیں تو آپ کو نکاح بھی کرنا پڑے گا, آپ کو اس مرد کی اچھی بری ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے, اور آپ کر سکتی ہیں. میری ماں بہت ینگ مطلب ایج میں وہ وڈو ہو گئی تھی. میری ماں نے ایک سنگل پیرنٹ کے طور پہ جس طرح سے ہمیں مطلب پالا پوسا پڑھایا لکھایا, آج ہم چاروں بہن بھائی بہترین جگہوں پر ہیں. تو میری ماں نے جب وہ سب کام کیا, اس کے بعد میں نے جو مشن اٹھایا ہے یہ آسان نہیں ہے. میرے اپنے ماشاءاللہ بچے ہیں, میں جوائنٹ فیملی کو لے کر چلتی ہوں, اس کے بعد میں شیلٹر ہوم کو لے کر چلتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن میری نیت پر اللہ کی مہربانی تو دیکھیے, وہ مجھ سے سارے کام کروا رہا ہے. تو اگر میں اپنی بچیوں کو یہی پیغام دوں گی کہ خدا کے لیے اپنے رشتوں کو پکڑ کے رکھو, اور اپنے عورت ہونے پر فخر کرو, شرمندگی مت محسوس کرو, اور تم کسی
سے مقابلہ نہیں کرو, تمہیں پتہ ہی نہیں تم کس سے زیادہ انمول ہو. مطلب تم اتنی انمول ہو, اپنی رسپیکٹ کو اور اپنی چیزوں کو پہچانو. اپنے لیول سے نیچے نہیں آنا, پلیز اپنے لیول سے نیچے نہیں آنا. ویسٹ کی عورت کو دیکھ لو, بچہ پیدا کرنے کے بعد اپنا نام نہیں دیتے, نکاح نہیں کرتے, نکاح کے بجائے آپ کی زندگی کی ہر شے آپ سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی نام نہیں دیتے. یہ کون سی زندگی ہے؟ زندگی تو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ہم کسی کو میسر ہی نہ آئے. جو بھی عورت نکاح سے پہلے میسر آ جاتی پھر اس کا نکاح نہیں ہوتا. میں اپنے وہ والی رسپیکٹ عزت پھر نہیں مل پاتی. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, اگر کوئی سمجھے معاشرہ نہیں رسپیکٹ دیتا یا کوئی یہ سمجھے کہ مرد رسپیکٹ نہیں دیتا, میں شیلٹر میں ان بچوں کو لے کر بیٹھی ہوں, یقین جانیے وہ خود اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں دے پا رہی ہوتی. عورت کو اللہ نے بہت خوبصورت اور انمول ایسا بنایا ہے کہ وہ خود بھی اپنی عزت پہچانتی ہے. کہیں اگر وہ اپنی عزت رول دیتی ہے نا, کسی کو نہ بھی پتا چلے تو نظریں خود نہیں ملا پاتی, وہ آئینے میں خود اپنی شکل بھی نہیں دیکھ پاتی. تبھی تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ عورتیں جو اتنے مردوں کو اپنے اشاروں پر بھی کر سکتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ایک ہی مرد اس عورت کو لے کر چلے گھر ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت اندر سے پیدا ہی باعزت ہوئی ہے, اور جو عورت اپنے آپ کو باعزت نہیں سمجھتی, میں اس کو عورت نہیں سمجھتی. عورت کے اندر وفا اور حیا اللہ نے جب اس کی مٹی جب گوندی نا رب نے, عورت کی مٹی جب رب نے گوندی تو حیا اور وفا اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت گوندی, تب عورت کا پیکر بنا ہے. اور عورت کی عظمت اسی حیا اور اسی میں. اور پھر کہہ دوں کہ میری بچیاں اس غلط فہمی میں نہ آئیں کہ میں ان سے تعلیم, تو میں کہتی ہوں لڑکوں سے زیادہ حاصل کرنا. وجہ جب کسی آفس میں جانا تو نیچے کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھنا ہے, تم نے باس بن کر بیٹھنا ہے, تم نے کمانڈنگ, اور تمہارے اندر یہ پاور ہے. ارے مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک لیتے ہیں, بریک سے لوٹ کے آئیں گے تو اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عالیہ سارم برنی نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ رول ماڈل کس طرح کا ہونا چاہیے اور اپنی بچیوں کو کس طرح سے انہوں نے نصیحت کی, اب میں چلتا ہوں ذرا اس انوویشن کے دور کی طرف, ٹیکنالوجی کے اندر, جہاں پر میل فیمیل کا جینڈر کی کوئی قید نہیں ہے, بیونڈ دی بارڈرز بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان کو اس وقت معیشت کی جس طرح کے مسائل درپیش ہیں, اگر ہماری بیٹیاں بھی اسی طرح سے پردے میں رہ کے, جس طرح سے عام جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ پاکستان میں بیٹھ کے بیونڈ دی بارڈرز کام کر سکتے ہیں. اس انوویشن کے دور کے اوپر ڈاکٹر نائمہ آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ یونیورسٹی میں ہیں, سارا دن آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ لنک رہتا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کی طرف ہماری بچیاں آ رہی ہیں؟ جی بالکل, بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان ہے, اور جتنے لڑکے ہیں اتنی ہی لڑکیاں جو ہے وہ اتنی ہی دلچسپی لیتی ہیں. مطلب اس میں جینڈر کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا بیریئر نہیں ہے. بلکہ آج ہم یہ کہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ چونکہ کرمنالوجی سے ہے, ہم پولیسنگ بھی پڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ پولیسنگ جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکی ہے. آج جو ہے وہ صرف پیٹرولنگ کرنے والا جو ہے وہ پولیس مین نہیں ہے, بلکہ آج بہت سارا کام اور بہت سارا ورک ایسا ہے کہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہو رہا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ خواتین اور لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی ہی کارآمد ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ان کو ویپن لے کے یا اس طرح سے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ان کو انوالو نہیں ہونا, بلکہ وہ بیٹھ کر بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں. ہم اگر سائبر سیکورٹی کے اس میں بات کریں تو وہاں پر جو ہمیں لڑکیاں نظر آتی ہیں, فورینسک میں نظر آتی ہیں. تو لڑکیاں جو ہیں وہ آج ٹیکنالوجی سے دور نہیں ہیں, بلکہ آج کراچی یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں تو 70% جو ہے وہ لڑکیاں وہاں پہ انرول ہیں, اور لڑکیاں ہر سبجیکٹ میں جو ہے وہ آگے ہیں. آپ کمپیوٹر سائنس دیکھ لیں, آپ کرمنالوجی دیکھ لیں, آپ سائنس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ سبجیکٹس دیکھ لیں, اور کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہاں پہ مطلب اڈاپٹ کر رہی ہیں ٹیکنالوجی کو, اور آگے بالکل بڑھ رہی ہیں, کریں گے, اور آپ کو جو ہے وہ پروفیشنل بھی نظر آ رہی ہیں. اور کہیں پر بھی جو ہے اس سے جینڈرز میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا جینڈر کیا ہے. اور جہاں پہ پہلے جو روایتی جو ہے وہ پروفیشن کہلاتے تھے کہ جہاں پہ صرف بوائز یا میل جو ہے وہ جا سکتے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی سمجھا جاتا ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. آج جو ہے وہ لڑکیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں عالیہ سرم آپ کی طرف آؤں گا. ایک بڑا یہ کہا جاتا ہے, کہاوت سننے میں آتا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے؟ عورت کو عورت ہی تو ہرا سکتی ہے, عورت کو مرد نہیں ہرا سکتا. اچھا. ہاں, عورت نے جب کسی مرد کا مقابلہ کرنا ہو
تو پھر وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ایک مرد کو کھڑا کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اس وقت یہ جو اس وقت عورت کی دشمن ہے، اس میں اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے، ہمارے پاس 2 طرح کی عورتیں ہیں. ایک وہ جو وہی پچھلے زمانے کی محبتیں اور چیزیں لے کے وہ گھر کے اندر بیٹھی ہیں قربانیاں دے رہی ہیں. ایک وہ جب قربانی دینے پر یقین نہیں رکھتی ہیں، وہ قربانی مانگنے پر یقین رکھتی ہیں. اور یہ عام طور سے اس وقت عورت سب اچھی ہیں، لیکن جب یہ والی سوچ عورت کے اندر آ جاتی ہے تو یہ سوچ آتی ہے جب پیسے کی بھی بات ہو جائے. تو آپ اسے سوسائٹی میں دیکھیے کہ پیسہ لینے کے لیے عورت اس وقت کیا کیا کچھ کر رہی ہے. مرد کرتا رہا ہے، مرد ہمیشہ سے باہر رہا ہے، مرد نے وہ سب چیزیں کی، لیکن عورت کو آپ نے ابھی کچھ ٹائم پہلے گھر سے باہر نکالا ہے. تو نکالنے کے بعد اگر وہ عورت ان ٹرمز آف منی اگر مارکیٹ میں وہ آ رہی ہے، دیکھیے عورت گھر سے باہر نکلے نا، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ کہے میں نے اپنی سروسز دینی ہے، اپنی تعلیم دینی ہے، میں اپنی میرٹ پر باہر نکلی ہوں، میں میرٹ پہ سارا کام کروں گی تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہیں پر عورت کارڈ کھیلی، کیونکہ ہیرسمنٹ بھی اب ساتھ یہ نہ سمجھیے گا کہ مرد عورتوں پر کرتے ہیں. اب بہت ساری ایسی جگہیں بھی جہاں مرد عورتوں سے ڈر رہے ہیں. اب اس قدر مرد ڈر رہے ہیں کہ اگر اس عورت نے کوئی آواز اٹھا دی ہے، اس نے مجھ پر کوئی الزام لگا دیا تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ عورت کی کوئی برائی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو اس کی وہ ڈیو رسپیکٹ، وہ چیزیں آپ نے نہیں دی تو چیزیں تو پلٹتی ہے نا. اب ہم اس ایک فیز میں آگے ہیں کہ عورت باہر نکل رہی ہے. مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے کہ پہلے مرد کی طرف سے جو چیزیں دیکھ رہے تھے وہ عورت کی طرف سے نہ آ جائیں، اور عورت کا بدلہ. نہیں تو جب برابری کی بات کی جاتی ہے تو دونوں طرف سے پھر آنا چاہیے. یہاں پہ ایک ایڈ کر دوں کہ ہیرسمنٹ کے حوالے سے ہم روایتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاید مرد سے عورت کی طرف ہوتی ہے. یہ سیم جینڈر میں بھی ہو سکتی ہے، میل ٹو میل بھی ہو سکتی ہے، فیمیل ٹو فیمیل بھی ہو سکتی ہے. میل ٹو فیمیل تو ایک ہم لیتے ہی ہیں اس کی میننگ، لیکن فیمیل ٹو میل بھی ہو سکتے ہیں. ہر طرح ہیرسمنٹ کا کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک سائڈ سے ہوگی دوسرے ریسیونگ پوائنٹ، کیس ٹو کیس ویری کرے گی، کیس ویری کرتا ہے. اور یہ فیمیل ٹو فیمیل بھی ہوتی ہے، بہت زبردست. سیم جو ہے وہ اس کا کرائٹیریا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، بالکل صحیح بات کی نشاندہی کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے. اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر طاقتور کمزور کے ساتھ ہیرسمنٹ کر سکتا ہے. اب اس میں وہ کوئی بھی ہوگا، جہاں اس کا بس چلے گا وہیں کرے گا، وہیں پہ. یعنی اس میں تو سمجھتی ہوں جانور سے لے کے انسان، اور بلکہ انسان تو کئی دفعہ درندوں سے بدتر اس لیے ہو جاتا ہے کہ جانور جو ہے وہ اللہ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حدود دی اس سے نکل نہیں سکتا. لیکن انسان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا نا، تو وہ اپنی بہت ساری چیزوں میں جب آزاد ہے تو درندگی میں بھی درندوں سے زیادہ آگے تک نکل جاتا ہے. لیکن جب عورت کی دشمن ہے، اس میں کئی دفعہ جو ایک کسی خاص کیس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت بہت تیزی، بہت عجیب چیزیں میں معاشرے میں سن رہی ہوں. 4 شادیاں بہت اچھی بات ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن 4 شادیوں کے بعد جب یہ کہا جائے، اور یہ ساری چیزیں کیونکہ سوشل میڈیا ہے، جو لوگ اس وقت سنیں گے اس سے ریلیٹ بھی کر سکیں گے، کہ کسی غریب آدمی کی پہلی بیوی بننے سے کہیں بہتر ہے کہ کسی امیر آدمی کی چوتھی بیوی آپ بن جائیے. یہ تو آج کل کا ٹرینڈ ہے. اچھا، اب یہ ٹرینڈ ہے. جب یہ ٹرینڈ بنایا جائے گا اور یہ ٹرینڈ عورتوں تک پہنچ جائے گا تو آپ مجھے بتائیے گا نا کہ عورتیں غریب کی پہلی بیوی بننا پسند کریں گی یا امیر کی چوتھی بیوی. اور جب وہ امیر کی چوتھی بیوی بنے گی، تو بیچارہ جو ہے نا وہ پھر رہ ہی جائے گا، وہ رہ ہی جائے گا. اس کو 4 تو کیا اس کو 1 بھی نہیں ملے گی. آپ مجھے یہ بتائیے گا نا کہ عورت کو فلسفہ دینا اس بنیادوں پہ جس میں دولت کی بات کی جائے، جس پہ شہرت کی بات کی جائے، فیملی یونٹ سے بڑا کوئی ادارہ دنیا میں ہے ہی نہیں. 4 کرو یا آپ 3 کرو یا 2 کرو، اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن کیا مرد کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ بات خالی پیسے کی بھی نہیں ہوتی. انہوں نے دیکھی، جنہوں نے یہ بات کی انہوں نے بھی بات کیا کی کہ اگر امیر ہے، خالی امیر ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ سوچئے نا کہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر 4 بیویوں اور سب کے 4 بچے ہیں تو آپ کے پاس 16 بچے ہیں، دن میں 24 گھنٹے ہیں. آپ کس بچے کو کیا ٹائم دیں گے، کس کا نام یاد کریں گے؟ تو جب اس طرح سے کر کے، اور اس میں پھر مردوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، خالی اگر مرد ایک کے بعد 2 یا 3 4 تو میں ان عورتوں کے بھی، کیونکہ پھر وہ عورتیں مظلوم ہو جاتی ہیں یا کبھی مظلوم بن جاتی ہیں، لیکن ظلم تو ایک دوسرے پہ کر رہی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں اس نے اس کے ساتھ یہ کر دیا. جب آپ کو ایک بات معلوم تھی کہ ایک مرد کہیں کمیٹڈ ہے اور آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کیا، آپ نے اس کا پیسہ، اس کی شہرت دیکھ کے آپ اس کی زندگی میں آ گئی، تو پھر شکایت کیسے؟ بڑے مزے کی بات ہے. عورت کی میں آپ کو سائیکی بتاؤں، دوسری کی یہ کہہ کے کہ اس کا شرعی حق ہے اور اس کو پہلی میں پرابلم تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جیسی کوئی تیسری آتی ہے تو دوسری کہتی ہے یہ تو کوئی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، آپ تیسری کیسے کریں گے میرے ہوتے ہوئے؟ تو بھائی آپ بھی تو کسی کے ہوتے ہوئے دوسری آئی آپ نے دوسری بھی تو کی تھی، پہلی ہوتے ہوئے تو تیسری بھی ہو سکتی ہے، دوسری ہوتے ہوئے چوتھی بھی ہو سکتی ہے، پہلی دوسری اور تیسری ہوتے ہیں. اچھا میڈم، میرے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتامی لمحات میں. ایک آج کل بڑا وہ ٹرینڈ چلتا ہے، ابھی بس جو ہے نا کل پرسوں سے آپ روڈ پہ دیکھیں گے، میرا جسم میری مرضی. اب تو ایک نئی چیز آ گئی ہے، میرا شوق میری مرضی. اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟
देखें, ये सारी बातें इंटरलिंक्ड हैं. आप मर्द और औरत में, माशरे में कहीं भी अगर आप पैसे को परवान चढ़ाएंगे और पैसों पर रिश्ते बनेंगे और शोहरत पे सारी बातें होंगी और मेरिट पर, इज्जत पे बातें नहीं होंगी, तो शौक नहीं, पता नहीं क्या क्या चीजें परवान चढ़ेंगी. अभी ये सफर कुछ पिछले 15-20 साल से शुरू हुआ है. हमारी ये जो कौम है ना, हमारी कौम बहुत ही जज्बाती किस्म की कौम है, लेकिन इनको चाहिए कि ये दूर रस नताइज देखें, ये अंदाजा करें कि इन चीजों को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं. औरत को तो मैं यही कहूंगी, इस माशरे को तुमने संभाला था, तुम ही उसको संभालो. मर्दों से मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि शायद आपको ये मुश्किलात ना देखनी पड़ती अगर आपने औरत को वो इज्जत दे दी होती जिसकी वो हकदार थी. आपने वहां कमी की, तो आज जब आप ये एक नारा नहीं ना मालूम अब आपको कितने नारे जो है सुनने पड़ेंगे. उसकी वजह है कि औरतों को मैंने कहते सुना, वो औरतें जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं अपने घरों में, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया. अगली बात इससे भी ज्यादा बेहतरीन है, शहर में वो मोतबिर मेरी गवाही से हुआ, शहर में वो मोतबिर मेरी गवाही से हुआ, फिर मुझे इस शहर में ना मोतबिर उसने किया. वो औरत जो आपकी जिंदगी में आती है और आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती है, अगर आप बाद में कहीं उसको ना मोतबिर करते हैं तो आप उसको नहीं, आप अपनी बेटी को एक बहुत गलत सबक दे रहे होते हैं, अपने बेटे को एक गलत सबक दे रहे होते हैं. तो खुदा के लिए माशरे में रिश्तों को बचा लीजिए, निकाह कीजिए, सब कीजिए इंसाफ के साथ और रिश्तों को एक साथ जोड़कर, वरना ये माशरा इस बोझ को उठा ना पाएगा. मेरा प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में. मैडम, आपका क्या मैसेज होगा आज की बच्चियों के लिए? मेरा मैसेज ये है कि भाई आज से ज्यादा ताकतवर बने, अपने आप को मनवाएं. ठीक है, जब तक आप अपने आप को मनवाएंगे नहीं, मैदान अमल में आएंगे नहीं, फोकस होके अपने गोल हासिल करने के लिए जदोजहद नहीं करेंगे, आप कहीं नजर नहीं आएंगे. मतलब तशरीह में रख के कोई नहीं देगा. मैडम आलिया, आपका मैसेज आज की जनरेशन को? तुम्हारा मुकाबला सिर्फ तुम्हारी अपनी जात से है. तुम्हारे आने वाला हर दिन तुम्हारे पिछले दिन से बेहतर गुजरना चाहिए. दुनिया की बात ना सुनो, लोगों की तरफ मत देखो, लोग क्या कहेंगे ये तुम्हारा मसला नहीं है. तुम्हारा रब तुमसे क्या कहता है और तुमने रब को जाके क्या जवाब देना है, ये तुम्हारा मसला है. तुम अजीम थी, तुम अजीम हो, तुम अजीम रहोगी. इस बात पर किसी से कोई जुमला सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुरान में अल्लाह ने कह दिया, जिसने हमें बनाया उसने जो कह दिया, उसके बाद हम दुनिया की बात सुनने के लिए हमें उसकी तरफ जाने की कतई कोई जरूरत नहीं. बहुत शुक्रिया आलिया सारम बरनी साहिबा आपका, डॉक्टर नाइमा सईद आपका. नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की ख़वातीन के आलमी दिन के मौके के हिसाब से उन कामयाब ख़वातीन से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कमोबेश बहुत सारे साल गुजारे, जिन्होंने आज इस स्टेज पे पहुंची और उनका अपना एक्सपीरियंस जो था ना वो उन्होंने बताया कि लाइफ में आप अपना मुकाबला किसी और से नहीं, अपने साथ करें. जिस तरह से डॉक्टर आलिया सारम बरनी साहबा ने मैसेज दिया, तो इसको आप अपनी बेटियों को, ख़ास करके स्पेशली जिसकी बात की गई कि माँ जो है ना वो रोल मॉडल होती है अपनी औलाद की. अगर एक माँ अपनी औलाद की, अपनी बेटी की तरबियत अच्छे तरीके से करेगी तो वो आगे चल के अपनी पूरी नस्ल की तरबियत करेगी. एक वक्त होता था कि माँ कुरान की तिलावत के ऊपर खाना बनाती थी. जिस घर के अंदर खाना कुरान की तिलावत के ऊपर बनेगा, यकीनन उसकी तरबियत के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी. आज की अगर हम बात करें सोशल मीडिया और इस तरह की वेबसाइट्स और इस तरह की जो टिकटॉक और पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें, नाच गाने घर में चल रहे होते हैं, और उसके ऊपर अगर खाना बनेगा तो उसमें बरकत कहाँ से होगी. तो ये माँओं को देखना होगा. पहले क्या होता था कि नानी दादी घर में स्टोरियां सुनाया करती थी. आज हम बच्चों को 1.5-2 साल के बच्चे को गैजेट्स पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो वो फिर तरबियत भी वही मोबाइल करेगा. अगर हम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उस वक्त उठाएं जब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो. टेक्नोलॉजी ज़रूर बच्चों को दें, लेकिन उनके ऊपर कड़ी नज़र भी ज़रूर रखें. मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे. आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.